Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स असल में क्या है, इस बारे में हमें तीन लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर एक सुकरात, दूसरे नंबर पर अफलातून, तीसरे नंबर पर अरस्तु। तो ये तीन लोगों ने यूनानी सियासी ख्यालात या यूनानी फ़लसफ़े में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर हम इन तीनों के बारे में जानें, सुकरात का शागिर्द अफलातून, अफलातून का शागिर्द अरस्तु, तो ये एक पूरी तरतीब से चलता है। हमने अगर अरस्तु को समझना है तो अफलातून और सुकरात का समझना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमने अफलातून को समझना है तो सुकरात को समझना ज़रूरी है। तो ये तीनों लड़ियाँ आपस में हैं। सुकरात का अगर हम देखें, ये एक आइडियलिस्ट फ़िलासफ़र था। आइडियलिस्ट और रेवोल्यूशनरी फ़िलासफ़र था, यानी कि इसके दौर में जो आइडियाज़ चल रहे थे इसने उनके ख़िलाफ़ बगावत की। आम तौर पर लोग ज़हनी अय्याशी के लिए नेचुरल साइंसेस का यूज़ करते थे। उस वक्त नेचुरल साइंसेस का इंसानी ज़िंदगी में कोई अहम किरदार नहीं था। यही वजह है सुकरात ने इन तमाम लोगों के साथ जिहाद किया। उसने कहा कि वो अलूम जिनका इंसानी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई इंसानी ज़िंदगी में ये प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकते, तो ऐसे अलूम का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा उसने सोशल साइंसेस पर तवज्जो दी, पॉलिटिकल साइंस पर, एथिकल साइंसेस पर तवज्जो दी और यूँ एक नई दुनिया क्रिएट की। उसने सोफिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ा। सोफिस्ट जिनका ख्याल था, सोफिस्ट जिनमें एनेक्सागोरस का ख्याल था कि मैन इज़ दी मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, यानी इंसान ही हर चीज़ का पैमाना है। सोफिस्ट के यही आइडियाज़ थे, यानी कि अच्छाई और बुराई का पैमाना वो खुद अपने आप को समझते थे। इसके बरक्स सुकरात का ये ख्याल था कि नहीं, इंसान सच्चाई और बुराई का पैमाना नहीं, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, इंसान ने उनको डिस्कवर करना है और उनके मुताबिक अमल करना है। अगर इंसान अपने आप को पैमाना बनाएगा तो वो कोई भी चीज़ जो महसूस कर रहा है उसके मुताबिक हुक्म जारी कर सकता है। तो ये इंसानियत की तबाही है। इसमें आज के पोस्ट मॉडर्निस्ट का भी यही दावा था। इसके साथ साथ जो है सुकरात, उसका ये कहना था कि नॉलेज इज़ दी वर्चू, नॉलेज ही हकीकी नेकी है, यानी कि जो जानते हैं वो लोग कभी गुमराह नहीं होते। ये सुकरात का कहना था। इसलिए उसके यहाँ इल्म जो है सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि उसका कहना था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसी जिंदगी जिसमें गौर खोज नहीं, जिसमें इल्म नहीं, वो जीने के काबिल नहीं है। ये सुकरात का कहना था, यानी कि जिंदगी का मकसद ही गौर फिक्र है। फिर सुकरात का कहना था कि हमें जो आइडियाज आते हैं, ये आइडियाज एक आइडियल वर्ल्ड में जिधर इंसान पहले से मौजूद था वहां से आते हैं। फिर इंसान उस आइडियल वर्ल्ड से इस अनरियल वर्ल्ड में आया है। इस अनरियल वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान उस रियल वर्ल्ड में अपने गौर खोज के ज़रिए वहाँ पर जाए और वहाँ से जो आइडियाज़ मिले यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। इसके साथ साथ सुकरात का ये भी कहना था टू नो दाई सेल्फ। अगरचे ये फ़िक्रा डेल्फी के मंदिर के बाहर लिखा हुआ था, लेकिन लोग इसे गलत समझते थे। उस वक्त की सोफोक्लिस की तहरीरें और इसके अलावा दूसरे राइटर्स की तहरीरों के मुताबिक इसका मतलब था टू नो दाई डेस्टिनी, आप अपनी डेस्टिनी को जाने। जबकि सुकरात का पहली दफ़ा ये कहना था कि टू नो दाई पर्पस ऑफ लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को जाने। असल में ज़िंदगी का मकसद जो है इल्म को हासिल करना है। तो ये बुनियादी तौर पर वो आइडियाज़ थे जिनको सुकरात ने मुआशरे में पेनिट्रेट किया। एक लोगों की, तुलबा की एक बड़ी तादाद उसके इर्द गिर्द जमा थी। उसका ख्याल था कि जो मजहबी ख्यालात हैं इन पर हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए, इन पर सवाल उठाना चाहिए। सोक्रेटिक मेथड यही था कि हर चीज़ पर जो है सवाल उठाया जाए, रवायात पर सवाल उठाया जाए, लोगों ने जो अच्छे बुरे काम किए उन पर सवालात उठाया जाए। यही वजह है
کہ یونان کی بڑی کثیر تعداد سقراط کے خلاف ہو گئی اور ایٹ دی اینڈ اس پر چارج جو لگایا گیا وہ یہی تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، مذہبی خیالات کے اگینسٹ ہے، اس کے علاوہ جو روایات ہے اس کے خلاف ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی تعلیمات کے خلاف ہے. سو ایٹ دی اینڈ جو ہے سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. افلاطون سقراط کا شاگرد تھا، اس نے ایک طویل عرصہ سقراط کے ساتھ گزارا، لہٰذا افلاطون کی زندگی پر سقراط کے آئیڈیاز جو ہیں ان کا انتہائی گہرا اثر تھا، انتہائی گہرا اثر تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ سقراط کے آئیڈیاز سے بھری پڑی ہیں. دا ڈائیلاگز، دی اپولوجی، یہ تو سقراط کے بارے میں ہے. پھر اس کی دا ریپبلک، دی لاز اور دا اسٹیٹس مین، یہ تقریباً تمام سقراط سے متاثر ہو کے اس نے لکھی ہیں. افلاطون کا جو کام ہے، اس نے اپنی کتاب دا ریپبلک لکھی اور اس میں ایک خیالی ریاست کا تصور پیش کیا. وہ خیالی ریاست اگر آپ سقراط کو دیکھیں کہ اس کا کہنا تھا کہ ایک ورلڈ آف آئیڈیاز ہے جدھر سے آئیڈیاز آتے ہیں، تو افلاطون کی بھی تھیوری آف فارمز میں یہی تھا کہ ایک ریئل ورلڈ سے اس ان ریئل ورلڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں اور ان آئیڈیاز کو عمل میں لا کے اس ورلڈ کو پرفیکٹ کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ دا ریپبلک جو دیکھیں گے وہ آئیڈیاز کا مرکز ہے جو کہ اس آئیڈیل ورلڈ سے آئیڈیاز آئے ہیں. اس کے مطابق ایک مثالی ریاست جو ہے وہ 3 طبقات پر مشتمل ہے. پہلی فلاسفر کنگز پہ، اور دوسرا سولجر، تیسرے نمبر پر لیبر کلاس. تو یہ 3 کلاس ہے. افلاطون کے مطابق انسانی جسم جو ہے اس میں سب سے مرکزی چیز، سب سے اہمیت کی حامل چیز وہ دماغ ہے، وہ برین ہے. دوسرے نمبر پر اس کی چیسٹ اور تیسرے نمبر پر پیٹ. دماغ سے متعلقہ لوگ یہ فلاسفرز ہیں، یہ ریاست کا نظام چلاتے ہیں. چیسٹ سے متعلقہ یہ قرض کو شو کرتا ہے، تو اس سے متعلقہ لوگ سولجرز ہیں، یہ بہادر لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ریاست کی سرحدوں کی نگہبانی کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر پیٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسٹنکچول ڈیزائر کے حامل ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ تمام ایگریکلچر اور اکنامک ایکٹیویٹی سے متعلقہ کام جو ہے یہ لیبر کلاس سر انجام دیتی ہے. اب یہ لوگ کیسے جو ہیں، کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ کون فلاسفر والی کلاس میں، کون سولجر والی کلاس میں اور کون جو ہے پیٹ والی لیبرر کلاس میں ہے؟ تو اس کے لیے افلاطون ایک تعلیمی نظام دیتا ہے. اس نظام کی 5 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج 1 سے 7 سال ہے جس میں بچے کو ایتھیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے، اسے سٹوریز سنائی جاتی ہے. دوسری سٹیج 7 سے لے کر 17 سال کی عمر تک ہے. اس میں جمناسٹکس سکھائی جاتی ہے، میوزک سکھایا جاتا ہے، فزیکل علوم سکھائے جاتے ہیں، اسپرچول علوم سکھائے جاتے ہیں. اور پھر تھرڈ سٹیج 17 سے 20 سال کی ہے. اس میں ملٹری ٹریننگ، میتھمیٹکس اور لاجک اور مختلف علوم سکھائے جاتے ہیں. اور پھر ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ لیبر کلاس یا سولجر کلاس میں چلے جاتے ہیں. اور پھر جو پاس ہونے والے وہ نیکسٹ سٹیج میں چلے جاتے ہیں جو 20 سے 35 سال تک ہے. اس میں لاجک، اس میں فزکس، میٹا فزکس اور مختلف علوم اس میں حاصل کیے جاتے ہیں. اس میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ نیکسٹ سٹیج میں 5th سٹیج میں چلے جاتے ہیں، اور جو ناکام ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن میں چلے جاتے ہیں. پھر اگلی جو لاسٹ سٹیج ہے وہ 35 سال سے 50 سال تک کی ہے. اس سٹیج میں پڑھنے والے لوگ فلاسفر کنگ بنتے ہیں. یہ سٹیٹ کا نظام جو ہے وہ رن کرتے ہیں، یہ قانون سازی کرتے ہیں، یہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتے ہیں. یہ نظام ہے افلاطون جو ہے اپنی خیالی ریاست میں دے رہا ہے. لیکن کیونکہ تدریج ہوتی رہتی ہے، اسی طرح جو پلیٹو کے خیالات اس میں ذرا تبدیلی آئی. اس نے نیکسٹ سٹیٹس مین لکھی. اس میں سٹیٹس مین یعنی فلاسفر کنگ کی جو ہے وہ خصوصیات ہمیں گنوائی کہ اس میں یہ بھی خصوصیت ہے، یہ بھی خصوصیت ہے. پھر لیکن اسے جب آخری عمر میں احساس ہوا، اس کا خیال تھا کہ فلاسفر کنگ از دی سورسز آف آل لا. لیکن بعد میں اسے خیال ہوا کہ یہ بھی پرورٹ ہو سکتا، اپنے جو ہے صحیح راہ سے ہٹ سکتا ہے. لہٰذا اس نے پھر 3rd کتاب دی لاز لکھی اور اس میں یہ کہا فلاسفر کنگ لاز پر عمل درآمد کرے گا اور یہ ضروری ہے کہ وہ لاز پر عمل درآمد کرے. یوں اس کی ایک آئیڈیل ریاست کا خاکہ مکمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ 5 سسٹم ہے: مونارکی، ارسٹوکریسی، اولیگارکی، ٹرینی
اینڈ ڈیموکریسی. تو یہ افلاطون کے ہاں 5 جو ہے نظام حکومت پائے جاتے ہیں. مونارکی میں جو ہے رول آف ون ہے, ارسٹوکریسی میں رول آف ایلیٹس ہے, ڈیموکریسی اس میں رولز آف پورس اور رولز آف میجورٹی ہے, اور پھر اس کے بعد اولیگارکی رول آف ایلیٹ کلاس بٹ ان پرورٹڈ فارم, اور پھر لاسٹ پہ جو ٹرینی ہے اس میں رول آف ون بٹ ان پرورٹڈ فارم, اور اولیگارکی میں رول آف ایلیٹ بٹ ان پرورٹڈ فارم. تو یہ اس کے جو ہے 5 ٹائپس آف گورنمنٹ ہے. افلاطون نے ایک مکمل خیالی ریاست کا تصور دیا. اس کے برعکس ارسطو نے ایک واضح طور پر ایک ریاست وہ پیش کی جو کہ ریئلسٹ ریاست ہے, جس کا تعلق گراؤنڈز کے ساتھ ہے. یعنی کہ ارسطو نے 158 سٹیٹس کے کانسٹیٹیوشنز کا مطالعہ کیا, اور اس مطالعے کے بعد اس نے ایک بہترین ریاست کا تصور پیش کیا. پہلے تو اس کے مطابق جو ٹائپس آف گورنمنٹ ہیں وہ 6 ٹائپ آف گورنمنٹس ہیں, جب افلاطون نے 5 ٹائپس آف گورنمنٹ دی, اس نے 6 ٹائپ آف گورنمنٹ. اس میں جو ہے فرسٹ نمبر پر مونارکی, دوسرے نمبر پر ارسٹوکریسی, تیسرے نمبر پر جو ہے پولیٹی ہے. یہ 3 کا کمبینیشن ہے. اس 3 میں جو ہے مونارکی میں رول آف ون بٹ ان گڈ مینر, ارسٹوکریسی میں رول آف ایلیٹ بٹ گڈ مینر, اور پھر پولیٹی رول آف میجورٹی انڈر لا یا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں. پھر اس نے باقی 3 جو ٹائپس ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں, یعنی ٹرینی وہ مونارکی کے اگینسٹ ہے, اس میں رول آف ون بٹ ان پرورٹڈ فارم. پھر اولیگارکی یہ ارسٹوکریسی کے اگینسٹ ہے, یعنی رول آف ایلیٹ بٹ ان پرورٹڈ فارم. اور پھر جو لاسٹ پہ ہے ڈیموکریسی, یہ پولیٹی کے الٹ ہے, رول آف پورس ان پرورٹڈ فارم, یہ بیڈ ٹائپ آف گورنمنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ارسطو نے اپنی جو کلاسز دی ہیں وہ بھی کافی گراؤنڈ سے مطابقت رکھتے ہیں, یعنی اسٹیٹس مین کی پہلی کلاس جنہوں نے رول کرنا ہے, پھر سلیو کی کلاس کے مطابق سلیوری نیچرل انسٹیٹیوشن ہے. افلاطون نے بالکل سلیوری کے جو ہے انسٹیٹیوشن کو نظر انداز کیا. تیسرا جو ہے وہ جنرل پیپل, کامن پیپل, میسز, یہ جو ہے ارسطو کی نظر میں یہ لوگ, تو یہ اس نے کلاسز دی. افلاطون کے مطابق جو ہے افلاطون نے کمیونزم کا کنسیپٹ دیا, جس میں پراپرٹی اور فیملی اونڈ بائی کمیونٹی, یعنی پراپرٹی اور جو ہے فیملی سسٹم یہ کمیونٹی اسے اون کرے گی. یعنی کہ حکمران طبقہ اور سولجر طبقہ افلاطون کے مطابق جائیداد نہیں رکھ سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیملی جو کہ انسانی ایموشن سے جس کا تعلق ہے, اگر یہ ہوگی تو حکمران طبقہ اور سولجر طبقہ اپنی پرائز کو سر انجام نہیں دے سکتا. اس لیے اس نے کہا کہ بیسٹ مین فار بیسٹ وومین, بیڈ مین فار بیڈ وومین. تو اس طرح کا اس نے کنسیپٹ دیا, تو فیملی کا نظام تقریباً ختم ہو کے رہ گیا. ایک اچھا مرد ایک اچھی عورت کے ساتھ ملاپ کر کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ان دونوں کے نہیں ہوں گے بلکہ ریاست کے ہوں گے, ریاست ان کی تعلیم و تربیت کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ افلاطون کا یہ بھی کہنا تھا کہ عورت جو مرد کے شانہ بشانہ چلے گی, عورت یہ ریاست کا جو لیفٹ ہینڈ ہے, تو ریاست کا لیفٹ ہینڈ نہیں ہوگا تو ریاست کیسے فنکشن کرے گی, تو عورت کو ایکول رائٹس دیتے ہیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ارسطو یہ مکمل طور پر ان خیالات کی نفی کرتا ہے. ارسطو کے مطابق کمیونزم یہ زہر قاتل ہے ایک ریاست کے لیے, یعنی ہر انسان اس میں جو موٹیویشنل فورس ہے, اس میں جو سٹرگل کا مادہ ہے وہ ٹو ایکوائر سم تھنگ کے لیے ہوتا ہے, کہ وہ کچھ حاصل کرے, کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے, ایون اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. تو یہ موٹیویشنل فورس ہے. تو ارسطو کمیونزم کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کمیونزم کو بھی بالکل ریجیکٹ کرتا ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ فیملی جو ہے یہ سینٹر آف دی اسٹیٹ ہے, یہ کور ہے. اور افلاطون کے برعکس جاتے ہوئے ارسطو نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ بیسٹ مین فار کامن وومین, یہ ایک اچھا کمبینیشن بن جائے. اسی طرح ایک جو ہے اچھی عورت ایک عام آدمی کے لیے, تو اس طرح اس نے اسے الٹ کر دیا. سلیوری کو ارسطو نے جو ہے نیچرل انسٹیٹیوشن قرار دیا, اور اس نے کہا کہ یہ نیچرلی ہے کہ سپیریئر لوگ جو ہے انفیریئرز پر رول کریں, اور یہ سلیوز ان کی زندگی کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ یہ حکمرانوں کو جو ہیں ان کو سرو کریں. تو یہ اس طرح سے یہ ارسطو کے تقریباً یہ تمام پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں. تمام جو پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں یہ تینوں فلاسفرز کے, سقراط, افلاطون
اور ارسطو، یہ ایک تدریج ہے۔ سقراط اور افلاطون ہمیں آئیڈیلسٹ فلاسفر نظر آتے ہیں، جبکہ ارسطو ہمیں ریئلسٹ فلاسفر نظر آتا ہے۔ ارسطو تقریباً گراؤنڈز پہ جو دنیا میں چل رہا ہے ان کا مطالعہ کر کے اس کی بیس پر جو ہے بیسٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس آئیڈیلی جو بیسٹ پروڈیوس کیا ہے وہ سقراط اور افلاطون نے پروڈیوس کیا ہے۔ تو یوں یہ ان تینوں فلاسفرز کے اثرات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ مسلم پولیٹیکل تھاٹس پر بھی بہت گہرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس پر بھی بہت گہرے ہیں۔ آج ویسٹ اپنا جو ہے رشتہ ناتا اگر کسی سے جوڑتا ہے تو وہ گریک سے جوڑتا ہے، یونان سے جوڑتا ہے، کہ یہ اول وہ درسگاہ ہے جس نے ویسٹ کی نرسری کو پانی دیا، اسے پروان چڑھایا، اور آج کا ویسٹ اس کی بنیاد پر ظہور پذیر ہوا۔